आज हम एक ऐसी कहानी पर बात कर रहे हैं जो जो बज़ाहिर एक छोटे से गांव चकनूरा में पेश आने वाले एक जुर्म की है जी। लेकिन असल में ये इंसानी नफ्सियात, माशरती तासुब और खामोशी की जुबान पर एक बहुत गहरी नज़र है। बिल्कुल। कहानी का उन्वान है ज़ैनब की खामोश चीख, और हमारे पास जो मवाद है वो हमें एक लड़की ज़ैनब से मिलवाता है जिसे इसका पूरा गांव खामोश पागल कहता है। और फिर गांव के बाहर मिलने वाली एक जली हुई लाश सब कुछ बदल देती है। आज हमारा मकसद सिर्फ ये जानना नहीं कि क्या हुआ, बल्कि ये समझना है कि ऐसा क्यों हुआ। और यहाँ सबसे दिलचस्प सवाल यही है कि क्यों। ये कहानी एक आईने की तरह है जो हमें दिखाती है कि एक बंद माशरा कैसे काम करता है। अच्छा। जब कोई शख्स माशरती उसूलों से हटकर होता है तो उसे एक खाने में बंद कर दिया जाता है। ज़ैनब की खामोशी इस कहानी का मरकजी नुक्ता है। क्या ये सिर्फ उसकी आदत थी, या उसके माजी का कोई सदमा था? जी, या फिर मुआशरे के लिए एक ऐसा खाली कैनवस था जिस पर हर कोई अपनी मर्जी की तस्वीर बना रहा था? अच्छा, तो आइए इस कहानी को खोलते हैं और देखते हैं कि इसकी तहों में क्या छुपा है। सबसे पहले ज़ैनब के किरदार को समझते हैं। वो है कौन और गांव वालों ने इसके बारे में ये राय क्यों कायम कर ली थी? देखें, ज़ैनब की कहानी उसके बचपन से शुरू होती है। 10 साल की उम्र में एक हादसे में वालिदैन का इंतकाल हो गया। ओह, उसे उसके चचा ने पाला, जहां मादी जरूरियात तो शायद पूरी हुई, लेकिन तो जज्बाती सहारा और इज्जत होती है, वो नहीं मिली। जी वो नहीं मिली। ये वो पहला सदमा था जिसने उसकी शख्सियत पर गहरा असर डाला। उसने खुद को यूं समझे कि अपने खोल में बंद कर लिया। कम बोलना, कम मुस्कुराना, लोगों से अलग थलग रहना, ये सब उसकी आदत बन गई। यानी उसका जो रवैया था वो उसके हालात का नतीजा था, लेकिन गांव वालों ने उसे इस नजर से नहीं देखा। बिल्कुल नहीं। उन्होंने उसकी खामोशी को उसके सदमे का नतीजा समझने के बजाय उसे एक अजीब और नाकाबिले फहम चीज समझा। वो उसे खामोश पागल कहते थे। बिल्कुल। और यहीं से माशरती नफ्सियात का अमल दखल शुरू होता है। देखें, जब हम किसी चीज को समझ नहीं पाते तो हमारा दिमाग उस खाली जगह को अपनी क़ियास आराइयों से भरने की कोशिश करता है। सही। गांव वालों के लिए ज़ैनब की खामोशी एक मुअम्मा थी। उन्होंने उस मुअम्मे को हल करने की कोशिश नहीं की, बल्कि उसे एक लेबल दे दिया, पागल। और ये लेबल लगाना आसान भी था। बहुत आसान, क्योंकि इसके बाद आपको उस शख्स को समझने की जिम्मेदारी से छुटकारा मिल जाता है। ये तो बहुत गहरी बात है। मतलब ये सिर्फ गांव की जहारत नहीं थी, बल्कि ये इंसानी फितरत का हिस्सा है कि हम मालूम चीज से खौफ खाते हैं और उसे एक नाम देकर काबू करने की कोशिश करते हैं। आपने बिल्कुल सही पकड़ा। ये एक दिफाई तरीक़ाकार है। ज़ैनब उनके लिए एक नामालूम वजूद थी, इसलिए उन्होंने उसे एक ऐसा नाम दे दिया जिससे वो खुद को महफूज महसूस करें। और फिर उसका हर अमल उसी लेबल के चश्मे से देखा जाने लगा होगा। जी, वो खेतों में सख्त मेहनत करती, कुएं से पानी भरती और शाम को अपने अंधेरे कमरे में चली जाती। एक आम इंसान के लिए ये एक मुश्किल जिंदगी है, लेकिन गांव वालों के लिए ये उसके पागलपन का सबूत था। बिल्कुल। तो ज़ैनब को गांव में पहले ही एक अलग थलग किरदार बना दिया गया था। लेकिन ये सूरत हाल उस वक्त एक खतरनाक मोड़ लेती है जब गांव की खामोशी एक हकीकी चीख से टूटती है। एक सुबह बरगद के दरख्त के नीचे एक जली हुई लाश मिलती है। और ये वाकया उस बंद मौशरे के लिए एक झटके की तरह था। ऐसे छोटे जुड़े हुए मौशरों में हर कोई एक दूसरे को जानता है। जी। एक नामालूम लाश, वो भी इस हालत में, ये उनकी महफूज दुनिया के तस्वुर को तोड़ देती है। अचानक हर तरफ खौफ, बेयकीनी और शक का माहौल फैल जाता है। सरगोशियां अब सिर्फ ज़ैनब के बारे में नहीं रही होंगी। नहीं, अब एक दूसरे के बारे में भी शुरू हो गई। और जब पुलिस तफ्तीश के लिए आती है तो गांव की इज्तिमाई खामोशी एक नया रूप इख्तियार कर लेती है। सब कहते हैं हमने कुछ नहीं देखा, कुछ नहीं सुना। लेकिन फिर एक आवाज उभरती है जो सबकी मुश्तरका सोच की अक्कासी करती है। जी, कि ज़ैनब उस रात देर तक बाहर थी। ये कितना आसान था कि सारा इल्जाम एक ऐसे शख्स पर डाल दिया जाए जो पहले ही मुआशरे से बाहर हो। ये कुर्बानी का बकरा बनाने का एक क्लासिक केस है।
جب ایک گروہ کو خطرہ محسوس ہوتا ہے تو وہ اکثر اپنے اندر کے سب سے کمزور یا سب سے مختلف فرد کو اس خطرے کا ذمہ دار ٹھہرا کر خود کو محسوس کرتا ہے۔ بالکل، زینب جو پہلے ہی آؤٹ سائیڈر تھی، اس کردار کے لیے بالکل موزوں تھی۔ کسی نے یہ نہیں سوچا کہ اس کے پاس قتل کا کوئی مقصد ہو سکتا ہے یا نہیں، بس یہ کافی تھا کہ وہ عجیب تھی۔ ایک منٹ، یہاں ایک اور نفسیاتی پہلو بھی تو ہے، جسے تصدیقی تعصب یا کنفرمیشن بائس کہتے ہیں، ٹھیک ہے؟ جی بالکل۔ مطلب گاؤں والوں نے پہلے ہی زینب کو عجیب اور منفی کردار مان لیا تھا، لہٰذا جب قتل ہوا تو ان کا ذہن فطری طور پر اسی نتیجے پر پہنچا جو ان کی پہلے سے موجود رائے کی تصدیق کرتا تھا۔ درست کہا، انہوں نے ثبوت نہیں ڈھونڈے بلکہ اپنی سوچ کی تصدیق کی، اور پولیس بھی، وہ بھی اسی جال میں پھنس گئی۔ اچھا، جب انہوں نے گاؤں والوں کا یہ متفقہ رد عمل دیکھا تو ان کے تفتیش کا رخ بھی اسی طرف مڑ گیا۔ وہ زینب کے پاس پہنچے، وہ اسی طرح خاموش بیٹھی تھی۔ اور جب افسر نے پوچھا کہ وہ رات کو کہاں تھی جی تو اس نے صرف اتنا کہا، کنویں پر، جی اور پھر چپ ہو گئی۔ جی اور یہ خاموشی، جی جو شاید اس کے خوف یا صدمے کا نتیجہ تھی، جی اسے پولیس کے نظر میں ایک مجرم بنا گئی۔ بالکل، اس کا کوئی صفائی پیش نہ کرنا، کوئی وضاحت نہ دینا، ان کے لیے جرم کے اقرار کے مترادف تھا۔ لیکن اس کے پیچھے کی نفسیات کیا ہو سکتی ہے؟ دیکھیں، یہاں ہمیں صدمے کے رد عمل یعنی ٹراما رسپانس کو سمجھنے کی ضرورت ہے۔ عام طور پر ہم سمجھتے ہیں کہ خطرے کے وقت انسان یا تو لڑتا ہے یا بھاگتا ہے، فائٹ اور فلائٹ۔ صحیح، لیکن ایک تیسرا رد عمل بھی ہے، جو ہے جم جانا یعنی فریز۔ شدید خوف یا صدمے کی حالت میں انسان کا دماغ کام کرنا بند کر دیتا ہے، وہ بول نہیں پاتا، حرکت نہیں کر پاتا۔ تو آپ کہہ رہی ہیں کہ زینب کا رویہ وہ اس فریز رد عمل کی بہترین مثال ہے۔ وہ پولیس کے سوالوں کے دباؤ میں ذہنی طور پر جم گئی تھی۔ یہ تو ایک بالکل نیا زاویہ ہے، مطلب جس چیز کو پولیس اور گاؤں والے اس کا جرم سمجھ رہے تھے، جی وہ دراصل اس کے گہرے خوف کی علامت تھی۔ جی، لیکن اس وقت کسی نے اس زاویے سے نہیں سوچا۔ قانون الفاظ اور ثبوت مانگتا ہے، جب الفاظ نہ ہوں تو خاموشی کو ہی مطلب پہنا دیا جاتا ہے، اور یہاں اسے جرم کا اقرار سمجھا گیا۔ بالکل پھر کہانی میں ایک اور اہم موڑ آتا ہے جب لاش کی شناخت ہوتی ہے۔ وہ لاش گاؤں کے ہی ایک طاقتور اور بدنام شخص اکبر کی تھی۔ اکبر ایسا شخص تھا جس سے خاص طور پر عورتیں بہت ڈرتی تھیں۔ اس کی شناخت نے معاملے کو مزید پیچیدہ کر دیا۔ جی، اب یہ صرف ایک نامعلوم شخص کا قتل نہیں رہا، اب اس قتل کے پیچھے ممکنہ مقاصد کا ایک پورا جال بچھ گیا تھا۔ اچھا، اکبر جیسے کردار کی موت پر معاشرے کا رد عمل کبھی بھی سیدھا نہیں ہوتا۔ کچھ لوگوں کو افسوس ہوتا ہے، کچھ کو خفیہ طور پر خوشی ہوتی ہے، اور بہت سے لوگ وہ ڈر جاتے ہیں کہ اب پرانے راز باہر آئیں گے۔ اور ذرائع کے مطابق جب گاؤں والوں نے یہ سنا تو کئی عورتوں کے چہروں پر ایک عجیب سا تاثر آیا، جیسے وہ ڈر گئی ہوں، لیکن زینب کے چہرے پر کوئی تاثر نہیں تھا۔ وہ بالکل سپاٹ رہے۔ جی، اس کے اس غیر جذباتی رد عمل نے پولیس کے شک کو یقین میں بدل دیا ہوگا کہ ضرور ان دونوں کے بیچ کوئی تعلق تھا۔ اور یہ ایک اور مثال ہے کہ ہم کس طرح دوسروں کے رد عمل کو اپنی توقعات کے مطابق پرکھتے ہیں۔ تفتیش کار شاید یہ توقع کر رہے تھے کہ وہ خوف، حیرت یا کسی اور جذبے کا اظہار کرے، لیکن جب اس نے کچھ نہیں کیا تو انہوں نے اس خالی جگہ کو پھر اپنی قیاس آرائی سے بھر دیا کہ وہ اپنے جذبات چھپا رہی ہے کیونکہ وہ مجرم ہے۔ وہ یہ نہیں سمجھ سکے کہ شدید صدمے سے گزرا ہوا انسان اکثر جذبات کا اظہار کرنے کی صلاحیت کھو دیتا ہے۔ اور وہ واقعی کچھ چھپا رہی تھی، لیکن وہ نہیں جو سب سمجھ رہے تھے۔ جب پولیس نے پرانی فائلوں کو کھنگالا اور گاؤں کی ایک بوڑھی عورت پر دباؤ ڈالا تو وہ راز سامنے آیا جس نے سب کو ہلا کر رکھ دیا۔ جی، اس نے بتایا کہ برسوں پہلے جب زینب صرف 16 سال کی تھی، اکبر نے اس کے ساتھ زیادتی کی تھی۔ اللہ! یہ کہانی کا وہ لمحہ ہے جہاں تمام کڑیاں آپس میں مل جاتی ہیں۔ زینب کی برسوں کی خاموشی، اس کا لوگوں سے الگ تھلگ رہنا، اس کا غیر جذباتی رویہ، ان سب کی وجہ اب سامنے آ گئی تھی۔ یہ کمزوری نہیں تھی، نہیں، یہ اس ناقابل بیان ظلم کا نتیجہ تھا جو اس نے سہا تھا اور جس کے بارے میں وہ کسی کو بتا نہیں سکتی تھی۔ اور اس کی وجہ بھی سامنے آئی کہ وہ کیوں نہیں بتا سکی۔ اکبر نے اسے دھمکی دی تھی، اگر زبان کھولی تو تجھے بھی جلا دوں گا۔ یہ الفاظ یہ کتنے خوفناک ہیں، خاص طور پر جب ہم یاد کرتے ہیں کہ لاش جلی ہوئی ملی تھی۔ بالکل،
یہ دھمکی صرف الفاظ نہیں تھے، یہ ایک نفسیاتی ہتھیار تھا جس نے زینب کی روح کو قید کر لیا تھا۔ جلا دوں گا کی دھمکی اس کے ذہن میں گہرائی تک اتر گئی تھی۔ تو یہ اس کے پوسٹ ٹرامیٹک سٹریس ڈس آرڈر کا مرکزی نقطہ بن گئی۔ اب اس کا ہر دن اسی خوف کے سائے میں گزرتا تھا۔ اس سے یہ اہم سوال پیدا ہوتا ہے کہ معاشرے میں طاقتور لوگ خوف کو بطور ہتھیار استعمال کر کے کتنی آوازوں کو ہمیشہ کے لیے خاموش کر دیتے ہیں۔ تو پھر اس رات اصل میں ہوا کیا تھا؟ کیا زینب نے بدلہ لیا؟ تحقیقات سے جو سچ سامنے آیا وہ بدلے سے زیادہ بقا کی جنگ تھی۔ اس رات اکبر نشے میں دوبارہ زینب کے گھر آیا تھا، شاید اسی ظلم کو دہرانے کے ارادے سے۔ لیکن اس بار کچھ مختلف ہوا۔ جی، شاید برسوں کا دبا ہوا غصہ اور خوف ایک ساتھ پھٹ پڑا۔ زینب نے مزاحمت کی، اور اس کشمکش میں اکبر کا پاؤں پھسلا، اس کا سر پتھر سے ٹکرایا اور وہ موقع پر ہی مر گیا۔ یہ ایک حادثہ تھا، یہ قتل نہیں تھا۔ قانون کی نظر میں یہ ایک حادثہ تھا، لیکن زینب کے ذہن کے لیے یہ ایک زلزلہ تھا۔ اس کا سب سے بڑا خوف اکبر اس کے سامنے مردہ پڑا تھا۔ لیکن اس خوف نے اس کا پیچھا نہیں چھوڑا۔ بالکل نہیں، اس کے کانوں میں وہی دھمکی گونج رہی تھی، تجھے بھی جلا دوں گا۔ اوہ، تو اس نے لاش کو اس لیے جلایا، وہ جرم چھپانے کی کوشش نہیں کر رہی تھی، بلکہ وہ اس دھمکی کے اثر کو، اس خوف کو جلانے کی کوشش کر رہی تھی جس نے اسے برسوں سے جکڑ رکھا تھا۔ بالکل، یہ ایک انتہائی غیر منطقی لیکن نفسیاتی طور پر قابل فہم رد عمل تھا۔ یہ اس کے صدمے کا کلائمیکس تھا۔ اس نے لاشعوری طور پر وہی کیا جس سے اسے سب سے زیادہ ڈرایا گیا تھا۔ یہ ایک مجرمانہ ذہنیت نہیں، یہ ایک ٹوٹے ہوئے ذہن کی بقا کی کوشش تھی۔ اس نے اکبر کو نہیں، اپنے خوف کی علامت کو جلایا تھا۔ یہ سب کچھ عدالت میں سامنے آیا، اور وہاں شاید اپنی زندگی میں پہلی بار زینب نے اونچی آواز میں بات کی۔ جب جج نے اس سے پوچھا تو اس نے صرف چند الفاظ کہے، میں نے اسے مارنے کا نہیں سوچا تھا، میں بس زندہ رہنا چاہتی تھی۔ اس ذلت اور اس گھٹن سے آزاد ہو کر زندہ رہنا تھا جو اکبر نے اسے دی تھی۔ اور عدالت نے اس کی اس چیخ کو سنا۔ جج نے فیصلہ دیا کہ یہ قتل نہیں بلکہ اپنے دفاع کا معاملہ تھا۔ زینب کو رہا کر دیا گیا۔ یہ ایک ایسی جیت تھی جس کے لیے اسے بہت بڑی قیمت چکانی پڑی تھی۔ صحیح۔ عدالت کا فیصلہ اس بات کا اعتراف تھا کہ انصاف صرف واقعات کو دیکھ کر نہیں کیا جا سکتا، بلکہ ان کے پیچھے کے سیاق و سباق کو سمجھ کر کیا جاتا ہے۔ قانون نے آخر کار اس نفسیاتی حقیقت کو تسلیم کیا۔ جی، جس کو اس کا معاشرہ سمجھنے میں ناکام رہا تھا۔ تو آخر میں اس سب کا نتیجہ کیا نکلا؟ کہانی بتاتی ہے کہ زینب اب شہر میں رہتی ہے، اپنی تعلیم مکمل کر رہی ہے اور ایک نئی زندگی گزار رہی ہے۔ اس کی خاموشی آخرکار ٹوٹ گئی۔ جی، لیکن اس گاؤں کا کیا ہوا؟ گاؤں والے ذرائع کے مطابق آج بھی پچھتاوے کا ذکر کرتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں کاش ہم نے اس کی خاموشی کو پہلے سمجھ لیا ہوتا۔ یہ پچھتاوا اہم ہے کیونکہ یہ غلطی کے احساس کو ظاہر کرتا ہے۔ لیکن سوال یہ ہے کہ کیا یہ احساس کسی حقیقی تبدیلی کا باعث بنتا ہے؟ بالکل، یہی اصل سوال ہے۔ تو زینب کی کہانی ایک فرد کے انصاف پانے پر ختم ہوتی ہے، لیکن یہ اپنے پیچھے ایک اجتماعی ضمیر پر بہت بڑا سوالیہ نشان چھوڑ جاتی ہے۔ یہ ہمیں سکھاتی ہے کہ کسی کے ظاہر پر فیصلہ کرنا، کسی کی خاموشی کو اپنی مرضی کے معنی پہنانا، یہ کتنا تباہ کن ہو سکتا ہے۔ بالکل، کہانی گاؤں والوں کے پچھتاوے پر ختم ہوتی ہے، لیکن یہ ہم سب کے لیے ایک سوچنے پر مجبور کرنے والا سوال چھوڑ جاتی ہے۔ اور وہ سوال کیا ہے؟ کیا ہم اپنے ارد گرد موجود زینبوں کو دیکھ پاتے ہیں؟ وہ لوگ جو خاموش ہیں، جو الگ تھلگ ہیں، کیا ہم ان کی خاموشی کے پیچھے کی وجہ جاننے کی کوشش کرتے ہیں، یا ہم بھی انہیں ایک آسان سا لیبل دے کر آگے بڑھ جاتے ہیں؟ یہ واقعی ایک اہم نکتہ ہے۔ شاید اصل چیلنج یہ نہیں ہے کہ ہم چیخنے والوں کو سنیں، بلکہ یہ ہے کہ ہم ان کی خاموشی کو سننا سیکھیں جو بول نہیں پاتے۔ اور یہ سوال صرف دور دراز کے گاؤں کے لیے نہیں ہے، یہ ہمارے شہروں، ہمارے دفتروں، ہمارے اپنے خاندانوں پر بھی لاگو ہوتا ہے۔ ہر خاموشی کے پیچھے ایک کہانی ہوتی ہے۔ جی، سوال صرف یہ ہے کہ کیا ہمارے پاس اسے سننے کا وقت اور ہمدردی ہے، اس سے پہلے کہ وہ خاموشی ایک تباہ کن چیخ میں بدل جائے؟